अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, साबिक अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद उनके साहबजादों के गिर्द भी अब घेरा तंग हो रहा है। गिरफ्तारी के खौफ से ही खुर्शीद शाह के दोनों बेटों फारूक शाह और जरीक शाह और उनके मुबैना फ्रंटमैन कासिम अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत करवा ली है। खुर्शीद शाह को 2 रोज पहले आमदन से जायद असासों के केस में नैब की टीम ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात काफी अरसे से चल रही थी। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक रिएक्शन उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो देंगे और वो रिएक्शन उनकी तरफ से आ रहा है, जबकि खुर्शीद शाह नैब की जानिब से लगाए जाने वाले 500 अरब रुपए की बेनामी जायदादों के इल्जाम के ऊपर क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। आपके ऊपर 500 अरब रुपए डाल दिए गए हैं, ये इमरान खान से दे दे, मैं सारा दे देता हूँ। शाह जी, इतने पैसे तो IMF नहीं दे रहा हमें जितने उन्होंने आप पे डाल दिए। इतना बजट नहीं है मुल्क में। सवाल यह है कि क्या नैब खुर्शीद शाह पर इल्जामात साबित कर पाएगा, क्योंकि अपोजिशन आज तक ये बात करती है कि नैब इल्जामात तो लगा देता है लेकिन आज तक साबित कुछ नहीं हो पाया है। दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की कहानियां एक बार फिर से जुबान ज़द-ए-आम हो रही हैं। कराची में नैब रावलपिंडी ने नैब कराची की मदद से KMC के साबिक DG पार्क्स और मेयर कराची के मुशीर लियाकत काइम खानी के घर पर छापा मारा तो छापे के दौरान बहुत कुछ बरामद हुआ। सोने के बटन, कफलिंग्स, ज्वेलरी, असलहा, 8 लग्जरी गाड़ियां, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और बहुत सी फाइल्स भी बरामद हुई हैं, तिजोरियां भी बरामद हुई हैं। ज़राए के मुताबिक लियाकत काइम खानी ने दौरान हिरासत में ये इंकशाफ भी किया है कि वो साबिक ओहदेदारों और अहम सियासतदानों को करप्शन की रकम का हिस्सा देते थे। नैब का ये भी दावा है कि उन्होंने 1 अरब रुपए हड़प कर लिए हैं, जबकि ज़राए ये बता रहे हैं कि इस केस के ताने बाने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत से जा मिलते हैं। दूसरी जानिब नैब ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार आहर चीमा की मुबैना अरबों रुपए की जायदादें तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया है। इन जायदादों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शामिल 190 किनाल, हाफिजाबाद में 113 किनाल और दीगर 188 किनाल अराजी, मुल्क भर में फिर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मौजूद 13 प्लॉट्स और इस्लामाबाद में मौजूद 1 अपार्टमेंट भी फौरी तौर पर कब्जे में लेने के अहकामात सादिर कर दिए हैं। नैब की कार्रवाइयों से अब ये लग रहा है कि मुल्क में नैब इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इक़दाम नैब कर रहा है लेकिन एक बार फिर से इल्जामात हुकूमत पर लग रहे हैं। आखिर क्यों? इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब, बिल्कुल पहले की तरह जो अपोजिशन है खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी पर आप लोग फिर से एक बार कह रहे हैं कि सिलेक्टेड एहतसाब है, नैब हुकूमत का गठजोड़ है, लेकिन खुर्शीद शाह के खिलाफ मुबैना करप्शन के जो इल्जामात हैं ये आपको याद होगा नून लीग भी लगाती रही है। राना सनाउल्लाह ये सवालात उठाते रहे हैं कि मीटर रीडर से कैसे आपने अरबों रुपए के असासे बना लिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये ना तो केसेस इस हुकूमत ने बनाए हैं, ना ही इल्जामात इस हुकूमत ने बनाए। जब सब कुछ कर नैब रही है तो फिर इल्जाम जो है वो उसकी तलवार हुकूमत पर जाकर क्यों तानते हैं आप लोग? देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चंद दिन पहले ही सारी कोर्ट की तर्जमानी, सारी सुप्रीम कोर्ट की तर्जमानी करते हुए, मैं मौजूद था उस फंक्शन में जिसमें ये बात हुई, उन्होंने कहा कि ये लॉप साइडेड, हम जो है एक इदारे की हैसियत से इस चीज़ से जो है ना आशना नहीं है कि एक परसेप्शन अवाम में जो ये बड़ा ज़ोर पकड़ चुका है कि ये लॉप साइडेड जो है अकाउंटेबिलिटी हो रही है, यानी एक तरफा ये एहतसाब जो है नैब कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा इस चीज़ से भी जो है हम जो है नज़रअंदाज इसको नहीं कर सकते कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे बताइएगा कि इससे बड़ा फतवा कोई आ सकता है कि ये नैब जो है ये किसी और के इशारे पर जो है ये सारी कर रही है? खोसा साहब, एतराज किस चीज पर है? नैब या तरफा एहतसाब कर रही है, या आपको एतराज है कि जिसका एहतसाब करी वो एहतसाब ही गलत है, इल्जामात ही गलत है, या आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर भाई हमारा हो रहा है तो तहरीक इंसाफ का भी होना चाहिए? इन दोनों बातों में फर्क है ना? नहीं, बिल्कुल फ़र्क है। एक बात तो ये है कि इस मुल्क को
معطل کر کے رکھ دیا ہے احتساب کے جو عمل ہے، اس نے بالکل تعطل کا شکار بنا دیا ہے۔ وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، چند سیکنڈ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ میں بڑا واضح آپ کا جواب دیتا چلوں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ الزامات جو ہیں یہ صرف کیریکٹر اسیسینیشن ہے، یہ اس نظام جمہوریت کے خلاف سازش ہے، یہ پوری جمہوری قوتوں کو بدنام کر کے اس سے جو ہے عوام کے ذہنوں پر یہ باور کروا دینا ہے کہ سارے جو ہے پالیٹیشین بشمول حکومت یہ سارا نظام کرپٹ ہے، یہ جمہوریت اس ملک میں نہیں چل سکتی ہے، اس لیے یہ سارا بساق لپیٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں تو 10 سال کا لالی پاپ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری قوتیں براہ راست آ جاتی ہیں اس ملک میں۔ یہ جو چوہے بلی کا تماشا ہے اس ملک میں، اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور کبھی بھی اس کو مستقبل جو ہے کوئی استقلال جو ہے میسر نہیں آ رہا، اور میں خوف کر رہا ہوں پھر کہ اسی طرف بدقسمتی سے ہماری جو ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن پر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو احتساب ہو رہا ہے، حالات اس طرف جا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل 100% اس طرف ہے، اور یہ خوش نہ ہوں محترم عمران خان صاحب اور محترمہ ان کی علیمہ بی بی اور محترم جو ہے کھٹک صاحب اور یہ ان کی آدھی کابینہ جو ہے، ان کے خلاف کارروائیاں آلریڈی انکوائریز موجود ہیں، وہ جس وقت چاہیں گے ان کو۔ خوشا صاحب یہ بات درست ہے، اگر حکومتوں میں بھی ایسے کرپٹ لوگ موجود ہیں، ہم لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا بھی اکراس دی بورڈ سب کا احتساب ہونا چاہیے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ عوام کا پیسہ کھائے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کچھ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، یہ پین اگر کسی کی ملکیت ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیسے خریدا، کون سے ذرائع تھے آمدن کے، تو ذرا ثبوت دے دیں بس۔ شازیہ بی بی ایک سیکنڈ ذرا سنبھل کے ذرا بات کریں۔ دیکھیں آپ کسی کو میرا بینامی دار بنا دیں، آپ کسی کو میرا فرنٹ مین بنا دیں تو کیا کتنا آسان ہے۔ میں کہتا ہوں آپ میری فرنٹ لیڈی ہیں، فرنٹ پرسن ہیں، تو کیا آپ میری فرنٹ پرسن بن جائیں گی؟ یا جو یہاں کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کہوں کہ یہ میرا فرنٹ مین ہے تو اس سے میرا یہ فرنٹ مین بن جائے گا؟ خدا کا خوف کریں۔ دیکھیں کوئی ایک کیس آج تک انہوں نے ثابت کیا ہے؟ زرداری صاحب کا وہ سارے ریفرنسز میں میں وکیل ہوں، یقین کیجئے گا کہ ایک دھیلے کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے انور مجید اور یہ جو ہے اومنی گروپ یہ زرداری کے فرنٹ تو پھر سکون بھائی وہ اپنے تئیں کہہ تو رہے ہیں کہ پھر سکون رکھے، جب کچھ ثابت نہیں ہوگا تو وہ باعزت بری ہو جائیں گے۔ تو کس نے کہا ہے؟ لیکن مجھے بتائیں جتنا ملک کا آپ نے نقصان کر دیا، جتنا آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے پہیہ روک دیا، جتنی آپ نے انڈسٹریل جو ہے گروتھ کو بالکل سٹال کر دیا، جتنا آپ نے بیوروکریسی نے، قسم خدا کی بیوروکریسی کوئی قلم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک پروجیکٹ عمران خان کر کے دکھا دے، کوئی بیوروکریٹ دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ چلے جائیں گے، آپ یہ ہاؤسنگ کالونی کا جو ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں، ہم تو دستخط بھی نہیں کریں گے، جو دوسری حکومت آئے گی وہ ہمیں اندر پہلے کرے گی، آپ کو بعد میں پوچھے گی۔ پہلے بیوروکریٹ نے کیا کر دیا؟ کل جو لیاقت قائم خانی کا اتنا بڑا سامنے آیا ہے، کس بیوروکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں کھوسا صاحب؟ اچھا آپ نے سنی؟ میں تو خورشید شاہ بھی میرے سامنے وہاں آئے ہیں جس وقت یہ ان کا ریمانڈ لینے آئے ہیں، انہوں نے کہا 1% ہی، یہ آپ 500 ارب کہہ رہے ہیں، مجھے 1% اس میں سے دے کے باقی آپ سارا رکھ لیں، میرا اس سے کیا تعلق جو آپ نے میرے کھاتے میں سارا ڈال دیا۔ عدالتوں پہ چھوڑ دیں۔ میں تو ہاں تو لیکن کیا اندر کر کے اس کی تذلیل اور رسوائی کر کے اس کو بدنام کر کے اس کو ذلت اور رسوائی میں دھکیل کر ہماری عوام تو خوش ہوتی ہے۔ آپ نے ایک میڈیا ٹرائل کر کے بلاسٹ کر دیا، ابھی بھی آپ نے کہا میں نے 3 پروگرام کیے ہیں، آپ مخبر نہ بتائیں مجھے، بھلے نہ بتائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک طریقہ ہے اس حکومت کا کہ یہ پہلے فیڈ کرتے ہیں، پھر ان کے ایڈوائزرز آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پکڑ لیتے ہیں، جب یہ ایک پبلک اوپینین بنا دیتے ہیں کہ ہاں جی چور ہیں چور ہیں چور ہیں۔ آپ اگر بار بار کسی کو چور 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 کہتے رہیں گے تو برین واشنگ اس میڈیا کے ذریعے بڑا آسان ہے، اور ہم سیڈسٹ ہو گئے ہیں، من حیث القوم ہم سیڈسٹ ہو گئے ہیں۔ سابق پروسیکیوٹر نیب ماہر قانون راجہ عامر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ عامر آپ کا۔
عامر صاحب، خورشید شاہ بھی اب اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں، زرداری صاحب بھی جیل میں ہیں، فریال تالپور صاحبہ بھی جیل میں ہیں، حمزہ شہباز بھی، مریم نواز بھی، نواز شریف بھی، اب جن جن شخصیات پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں یہ بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن سب کی طرح انہوں نے بھی وہی بات کی کہ جو 500 ارب اثاثے بنانے کا جو الزام ہے بالکل غلط ہے. جو ظاہر شدہ میرے اثاثے ہیں اس سے 1 انچ بھی میری زیادہ جو ہے وہ پراپرٹی نہیں ہے. اب یہ ذرا بتائیے گا اس کو ثابت کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو ہمیشہ یہ الزام لگاتی رہی، نیب تو کچھ ثابت کر ہی نہیں سکا. نواز شریف کے کیس میں بھی الزامات لگتے رہے، اس کیس میں اب ثابت کس کو کرنا ہے؟ خورشید شاہ کو کرنا ہے کہ یہ میری چیز ہے، میں نے کیسے لی، یہ اس کے ذرائع تھے، یا نیب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ سب کچھ ان کا ہے؟ دیکھیے جی، بیسک چیز نیب نے یہ ثابت کرنی ہے کہ خورشید شاہ صاحب جب ارلی 90s میں سیاست میں آئے تو اس وقت وہ وابڈا میں شاید کوئی کلرک تھے یا گیس میں تھے، جو میٹر ریڈر. اس کے بعد وہ پارلیمنٹیرین میٹر ریڈر، اب اس کے بعد وہ پارلیمنٹیرین بنے، اور پارلیمنٹیرین ابھی تک آلموسٹ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، ون آف دا موسٹ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں اس ملک کی. اب نیب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، کوئی 50,000 ہوتی ہے یا لاکھ ہوتی ہے، اور اگر آپ فیڈرل منسٹر بنتے ہیں تو کوئی 1.5-2 لاکھ سے زیادہ آپ کی تنخواہ نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر آپ کے اور آپ کے فیملی کے 108 اکاؤنٹس یا 105 اکاؤنٹس دریافت ہوتے ہیں تو ان اکاؤنٹس میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں پہ کروڑوں اربوں کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو نیب وہ تمام جو ایک الیکٹرانک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بینک کی، الیکٹرانکلی جنریٹڈ، وہ ریکارڈ پہ رکھ دے گا، کورٹ میں رکھ دے گا، جس کا جواب پھر خورشید شاہ صاحب اور ان کی فیملی کو دینا پڑے گا کہ جناب یہ اتنی زیادہ جو آپ کے فیملی کے یا آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان میں یہ ٹرانزیکشنز کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ پیسے کہاں سے آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ جو افراد ہیں جن کے نام پہ جو آج سے 3 سال پہلے کسی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی یا کوئی ٹیکس نہیں دیتا تھا، اب وہ کروڑوں اربوں کی جو بنگلوں کی اور انڈسٹریز کی اور شوگر ملز کی اور دیگر فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ تو ایک میڈیوکر سے بھی بلو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے یہ اتنے زیادہ آپ کے نام پہ یہ جو فیکٹریز لگی ہیں یہ کہاں سے لگیں؟ تو اس کے جواب میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ شخص بتائے گا کہ جناب یہ جو جیسے پہلے بہت سے ڈرائیوروں نے اور فالودے والوں نے اور پاپڑ والوں نے بتایا کہ جناب ہمیں نہیں پتا. ابھی میرے پروگرام میں کھوسا صاحب وہ بھی ظاہر ہے ان کا قانون کے ماہر ہیں، وہ کہہ رہے تھے فرنٹ مین تو آپ کسی کو بھی اٹھا کے بنا سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو اٹھا کے فرنٹ مین بنا دیتا ہوں. تو یہ چیزیں پھر کیسے ثابت ہوتی ہیں کہ جو فرنٹ مین سامنے آیا ہے یہ اور اس کے نام پر جو جائیداد ہے وہ واقعی خورشید شاہ صاحب کا فرنٹ مین ہے یا زرداری صاحب کا فرنٹ مین ہے؟ یہ چیزیں پھر کیسے پروو ہوتی ہیں پھر کہ یہ واقعی اسی بندے کی جائیداد ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں ایسے پروو ہوتی ہیں کہ فرنٹ مین تو ثابت ہو جائے گا کہ اس کی سورس آف انکم نہیں ہے، اس کے بعد وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی آئیں گی، وہ کیک بیکس بھی آئیں گی، اور اس کے بعد نیب کو ضرور اس میں محنت کرنی پڑے گی کہ جناب وہ محنت کرے اور بتائے کہ جناب آپ اس کو کنیکٹ کس طریقے سے کرتے ہیں. جس انداز میں اس ملک میں 30 سال میں لوٹ مار اور اس ملک میں پلنڈرنگ ہوئی ہے، جس انداز میں اس ملک میں اربوں کے ایسٹس بنائے گئے، جس انداز میں اومنی گروپ اور جس انداز میں وہ حسین لوائی کے ایسٹس آئے، جس انداز میں کل آپ نے دیکھا کہ ایک 20 گریڈ کا آفیسر کراچی میں وہ پارکس والا، اس کے 2 مرلے کے خالی واش رومز ہیں اور اس میں جو چیزیں لگی ہیں فکسچرز وہ شاید کسی عربی شہزادے کے یہ بتائیے گا کہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ اس نے نیب حراست میں انکشاف کیا ہے کہ وہ جو کرپشن کی رقم ہوتی تھی اس میں کچھ سینئر عہدیداروں اور سیاستدانوں کو بھی حصہ ملتا تھا. اگر وہ ان سیاستدانوں کے نام جو ہے نا ظاہر ہے وہ بتاتا ہے تو کیا ان سیاستدانوں پہ بھی پھر کارروائی ہوگی، ان کے خلاف بھی ظاہر ہے پھر ایکشن ہوگا؟ بالکل. دیکھیے اگر آپ نیب کا قانون پڑھیں، اور کھوسا صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے، شازیہ سنیے گا، اگر اس کے نام پہ، اس کے بچوں کے نام پہ، اور اس کے بعد لکھا ہے کسی بھی اور شخص کے نام پہ، یہ کسی بھی اور شخص کو قانون میں ڈالنے کی یہی وجہ تھی
کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ کسی بھی اپنے ڈرائیور، اپنے گارڈنر، اپنے کسی جاننے والے، کسی ہندو کے نام پہ یہ جائیداد لے لیں گے، تو قانون میں اس کو ڈالا گیا ہے. اسی کو بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں، اور یہ بے نامی ٹرانزیکشن نہ صرف پاکستان میں ہے، دنیا میں ہے. تو اب اس بے نامی ٹرانزیکشن کو ثابت نیب نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے کہ نیب نے خالی ٹی وی پہ آ کے آپٹکس نہیں دینی. اس کے بعد انویسٹیگیشن میں ان تمام افراد کے بیانات ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گی بہت سے وعدہ معاف جو بنتے ہیں وہ وعدہ معاف اسی لیے بنتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ان سے ہمارا تعلق نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹی ٹی والے کیس میں دو افراد آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بوریوں میں پیسے لے کے جاتے تھے، ہم جس گھر سے لے کے جاتے تھے وہ ماڈل ٹاؤن سے ہم لے کے جاتے تھے اور وہاں جا کے ڈپازٹ کریں گے. تو اسی کو ہم ایویڈنس کہتے ہیں. اور ایک بات بڑی اس میں شرمناک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اتنے سینئر لیڈرز، کوئی پریزیڈنٹ رہا ہے، کوئی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہے، لیکن جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں تو کسی کے چہرے پہ آپ کو نہ تو شرمندگی نظر آتی ہے، نہ تو ندامت نظر آتی ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ بڑے مزے سے وہ ہاسپٹل میں لیٹے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارے سسٹم کا، کوئی بڑا گرفتار ہو جائے اس کو تو فٹافٹ ہسپتال لے جایا جاتا ہے، لیکن عام بندے کو جو ہے نا وہ جیلوں میں موت کی خبریں آ جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ ماہر قانون سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی. واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، وزیراعظم عمران خان اس وقت اپنے تیسرے دورے سعودی عرب پر موجود ہیں، جہاں کل ان کی ملاقات سعودی ولی عہد سے بھی ہوئی. سعودی ولی عہد نے مسئلہ کشمیر پر تشویش کا اظہار کیا. وزیراعظم عمران خان یہاں سے امریکہ جائیں گے، جہاں ان کی 23 ستمبر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی متوقع ہے. وزیراعظم پھر 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب بھی کریں گے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا خطاب بھی اسی دن ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کا خطاب صبح کے وقت اور وزیراعظم عمران خان کا جو خطاب ہے یہ دوپہر کے وقت متوقع ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم کی 10 سربراہان مملکت سے ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی متوقع ہیں. دوسری جانب صدر ٹرمپ 22 ستمبر کو نریندر مودی کی ہیوسٹن میں ہونے والی جو ریلی ہے اس میں بھی شرکت کرنے جا رہے ہیں. صدر ٹرمپ کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات سے پہلے مودی سے ملاقات کا ہونا کیا کشمیر کے معاملے پر کیا سمجھا جائے کوئی بریک تھرو ہے؟ کیونکہ ایک طرف تنقید ہو رہی ہے کہ ٹرمپ مودی کی ریلی میں شرکت کر کے کیا پاکستان کو میسج دینا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف امریکی جو قانون ساز ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ ٹرمپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ ہے یہ پاک بھارت وزیر اعظم کی جو ملاقات ہے عمران خان اور مودی کی ملاقات کے لیے اپنا رول پلے کرے. سوال یہ ہے کہ کیا امریکی اثر رسوخ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مودی عمران ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر ہو بھی جائے گی تو کیا کچھ نیا نکل سکتا ہے اس ملاقات سے؟ اور اقوام متحدہ میں عمران خان کشمیریوں کا موقف کتنے مؤثر طریقے سے پیش کر سکیں گے؟ اس پر سب پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. سابق سفیر شاہد امین صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد امین صاحب آپ کا. شاہد امین صاحب، عمران خان صاحب سعودی عرب کے بعد اب امریکہ جائیں گے. سعودی عرب نے بھی کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ظاہر ہے پوری دنیا تشویش کا اظہار کر رہی ہے، لیکن بھارت پر کوئی اثر نہیں ڈال پا رہی ہے. لیکن اب جب وزیراعظم عمران خان کی ٹرمپ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور امریکہ میں بھی یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ مودی اور عمران خان کی ملاقات کے لیے کوئی بندوبست کریں، ملاقات ارینج کروائیں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ دونوں کو ملایا جائے تاکہ کشمیریوں کے لیے کوئی اس کا حل نکل سکے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو مودی کے جلسے میں ٹرمپ شرکت کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کیا میسج ہے؟ وہ تو کوئی اچھا میسیج نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہوگی کہ امریکہ کا صدر کسی ایسی میٹنگ میں جو کہ غیر ملکی سربراہ نے بنائی ہے اس میں جا کے تقریر کریں یا موجود رہیں. تو ایک جیسچر ہے، ظاہر ہے کہ یہ پرو انڈیا جیسچر ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے
بارہا ایک میڈیشن کی پیشکش کی ہے. ثالثی تو نہیں کہیں گے, ثالثی تو آربیٹریشن ہوتی ہے جس میں جج کا فیصلہ جو ہے آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ڈپلومیسی میں گڈ آفیسز نام کی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ذریعے سے بات چیت ہو رہی ہے, تو وہ رول پریزیڈنٹ ٹرمپ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ بالکل ویلکم چیز ہے, جبکہ ہندوستان کے لیے بہت اس بات پہ ناگوار ہے انہیں, کیونکہ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے کشمیر کے سلسلے میں انوالو نہیں ہو سکتی ہے. تو دیکھیے ٹرمپ نے مودی کو کی طرف تو ایک جیسچر کر دیا میٹنگ اٹینڈ کر کے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں صدر ٹرمپ کی دلچسپی یقیناً ایک امید افزا قدم ہے, کیونکہ ہندوستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور صدر ٹرمپ کی رائے کو یا ان کی نصیحت کو فوری طور پہ رد کرنا ہندوستان کے قومی مفاد میں نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ امیدیں رکھنا کہ اس دورے میں ہمارے عمران خان پرائم منسٹر کی مودی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہو جائے گی, مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا. لیکن کوئی فوری ریلیف آپ کو لگتا ہے کوئی مل سکتا ہے ملاقات میں؟ ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ صدر ٹرمپ کی ابھی بھی خواہش ہے کہ وہ ثالثی کا میڈیشن کا جو ہے نا وہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان اور جو بھارت ہے وہ اس معاملے پر ایٹ لیسٹ بات چیت تو شروع کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فوری ریلیف مل سکتا ہے, امریکہ کچھ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے بھارت پر, مودی پر, کہ جو وہاں کرفیو لگا ہے اس کو ہٹائے, جو ظاہر ہے لوگوں کو کھانے کا مسئلہ ہے وہاں پر, دوائیاں وہاں پر نہیں مل رہی ہیں, وہ اپنی نارمل زندگی میں ایٹ لیسٹ واپس تو آ سکیں؟ جی یقیناً اگر وہ کوئی رول پلے کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں یہی ہوگا کہ کشمیر میں جو موجودہ ہندوستان کی ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل پالیسی ہے, ریپریشن کی پالیسی ہے, لوگوں کو گویا جیل خانہ, کشمیر کو جیل خانہ بنایا. 80 لاکھ لوگ جو ہیں گویا اس وقت ایک لاک ڈاؤن میں ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس خوراک ہے, نہ ان کے پاس میڈیکل سپلائیز ہے, اسکول بند ہیں, بزنس بند ہیں, بالکل ہر چیز اسٹینڈ اسٹل پہ آئی ہوئی ہے. اور یہ میسو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے, کیونکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں بے شمار لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, ان کو جیل بھیجا گیا ہے, ٹارچر ہو رہی ہے, وقت کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں. تو اگر صدر ٹرمپ صرف اسی کی بات کریں مودی سے کہ دیکھیے اس قسم کی انتہا پسند پالیسی یا جو ہے غیر انسانی سلوک جو ہے وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ ہیومن رائٹس کا ایشو صرف ایک ملک کا ایشو نہیں ہوتا ہے, اس میں ساری دنیا کی ایک دلچسپی ہے, اور آج کل تو قوانین بن گئے ہیں کہ کوئی ایسے مظالم کرے گا تو اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے لایا جا سکتا ہے ایز اے وار کرمنل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد امین صاحب ہمارے ساتھ تھے, سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. رحیم اللہ صاحب, وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے پہلے ان کا یہ بیان آنا, دو ٹوک موقف اختیار کرنا اور واضح کرنا کہ اگر کوئی کشمیر میں داخل ہوا تو وہ پاکستان اور کشمیریوں کا دشمن ہوگا, اس سے بھارت کو موقع ملے گا, وہ کہے گا کہ پاکستان سے دہشت گرد کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں. پلوامہ کا حملہ بھی اسی نے اسی طرح کے الزامات کو بیس بنا کر پاکستان پر لگایا تھا. یہ بتائیے گا یہ کتنا اہم بیان ہے؟ امریکہ اس کو بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے پاکستان کی, عمران خان صاحب کی اس بیان کی. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بیان بڑا بر وقت دیا گیا ہے, اور یہ ایک قسم کی ابھی پاکستان کی نئی پالیسی بن گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کس حد تک ممکن ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں, جو چاہیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو موقع ہے, جانا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو ملیٹنٹس ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ ٹھیک تھا. تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بھارت صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے, وہ کوئی سفارتکاری کو نہیں سمجھتا. تو خیر ان کا تو یہ موقف ہے, لیکن اچھا ہے کہ یہ واضح کر دیا ہے وزیر اعظم نے کہ جو بھی جائے گا تو وہ پاکستان کا بھی دشمن ہوگا اور کشمیریوں کا بھی, کیونکہ کشمیریوں کا جو کاز ہے, جو ان کے مقاصد ہیں, وہ ظاہر ہے اس کے اوپر پھر بھارت کو موقع ملے گا, اور وہ کہے گا کہ یہ سارا پاکستان کروا رہا ہے, پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں. یہی تو انڈیا نے اس کو یہ شکل دے دی ہے, اور یعنی جو وہاں پہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, جو ان کا حق بنتا ہے, اس کے بارے میں انڈیا نے یہ موقف اختیار کیا ہے, اور کافی لوگ اس کو مانتے بھی ہیں دنیا میں کہ دہشت گرد ہیں اور یہ بنیاد پرست ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا اسی میں میرے خیال میں فائدہ ہے کہ پاکستان یہ کہہ دے کہ ہم ایسے کسی
کسی پالیسی کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس کے مخالفت کریں گے. صحیح. اب وزیر اعظم عمران کی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے. صدر ٹرمپ نے مودی سے بھی ملنا ہے, آپ بھی جانتے ہیں رحیم اللہ یوسف صاحب, بلکہ صدر ٹرمپ تو مودی کی ریلی میں ہیوسٹن میں جو کر رہے ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں. کوئی بریک تھرو لگ رہا ہے آپ کو, فوری ریلیف ملنے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں اس ملاقات کے بعد, کہ ہو سکتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بھارت پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کچھ فوری ریلیف کشمیریوں کو دلوانے میں کامیاب ہو جائیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں سپریم کورٹ نے بھارت کی حکومت سے کہہ دیا ہے کہ وہ کشمیر میں عوام کے اوپر پابندیاں ہٹائیں اور ان کو سہولت دیں. تو ایک تو یہ سلسلہ میرے خیال میں پہلے ہی شروع ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے. لیکن یہ امریکی عدالت نے بھی مودی سے وضاحت مانگ لی ہے. کیا آپ ذرا بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. تو یہ ظاہر ہے وہ امریکہ گئے ہیں مودی, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور بڑے وہ سیکولر ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان سے سوال بھی پوچھا جائے گا. لیکن امریکہ سے اور ٹرمپ سے ہمیں توقعات زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں, ٹرمپ کا مودی کے جلسے میں ہیوسٹن جانا یہ بھارت کے لیے بہت زیادہ امریکہ کا جھکاؤ دکھائی دے رہا ہے. یعنی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, اور یہ خاص طور پہ مودی کی جو ذات ہے یہ اس کے فیور میں یہ بات جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں نا رحیم اللہ یوسف صاحب, تو آپ اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ مودی کے جلسے میں شریک ہو کر پاکستان کو شاید کوئی نیگیٹو میسج ہمیں مل رہا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ ہے بھارت کی طرف. دوسرا, اس کو ہم اس رخ سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ مودی کے جلسے میں شریک ہو سکتے ہیں, اتنے آپسی ان کے گہرے تعلقات ہیں, تو اپنا اثر رسوخ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں کشمیر کے معاملے پر صدر ٹرمپ. بالکل یہی تو بات ہے نا کہ ہم ان سے توقعات وابستہ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ توقعات پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اور ہم تو بظاہر جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ اور امریکہ نے دکھانا مقصود ہے کہ ہم بھارت کے بہت قریب ہیں اور ہم وزیر اعظم مودی کے بہت قریب ہیں, ان کے جلسے میں جا رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, پاکستان کو اپنی کوششیں کرنی چاہیے. عمران خان کوشش کریں گے, وہ شاید ٹرمپ کو یاد دلائیں گے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی تھی 2-3 بار کہ وہ سہولت کار کا کردار ادا کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے کے اوپر. تو عمران خان ان سے کہیں گے کہ یہی تو موقع ہے کہ آپ اپنا یہ کردار ادا کریں. لیکن میرے خیال میں ٹرمپ جو ہیں ان سے اس کے علاوہ بھی افغانستان کے اوپر عمران خان کی بات ہوگی. اور عمران خان یہ چاہیں گے, جب یہاں پہ تورخم آئے تھے تو ہم بھی گئے تھے, عمران خان نے بتایا کہ وہ ٹرمپ سے کہیں گے کہ وہ طالبان سے پھر مذاکرات شروع کریں. صحیح. لیکن اس کے جواب میں ممکن ہے ٹرمپ عمران خان سے کہیں کہ آپ طالبان سے کہیں, ان کو سمجھائیں کہ وہ ہماری شرائط مان لیں, اس کے بعد ہی ہم مذاکرات شروع کریں گے. شرائط تو یہ ہے نا اور پریشر آنے والا ہے کہ ہم طالبان پر پریشر ہیں, ان کو منائیں کہ وہ امریکہ کے مطالبات مان لیں. بالکل یہ ٹرمپ کی طرف سے دباؤ آئے گا. وہ کہیں گے کہ ہماری 2 بڑی شرائط ہیں, طالبان جنگ بندی کا اعلان کرے اور طالبان افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو پاکستان کے لیے شاید یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ کر سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی, تجزیہ کار ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سب والدین کے دکھ سب کے ایک جیسے ہیں, چاہے وہ قصور کی زینب ہو, اسلام آباد کی فرشتہ ہو, یا پھر وہ چونیا کا عمران, حسنین, فیضان یا پھر سلمان ہو. چونیا میں جنسی زیادتی کے بعد قتل ہونے والے بچوں کے والدین آج سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہمارے معاشرے میں سفاکیت نے جنم لیا کیوں, کیسے لیا, ان معصوم بچوں کے قاتل کون ہیں, ریاست
یا پھر وہ معاشرہ جو کسی فرد پر زندگی کے سنہرے اصول وضع نہیں کر سکا؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی آج چونیا میں متاثرہ جو بچے ہیں ان کے لواحقین کو تسلی دینے کے لیے پہنچے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے کیونکہ بچوں کی مائیں آہو بکا کرتی رہیں اور کہتی رہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، جبکہ والدین پولیس کی بے حسی کا بھی رونا روتے رہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی بچوں سے زیادتی کے واقعات کو پنجاب پولیس کی نااہلی کا ہی نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آج انہوں نے بھی ویسے ہی انگلی ہلا ہلا کر پریس کانفرنس کی جیسا کہ شہباز شریف کیا کرتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران 1304 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب میں یہ تعداد 156 سے زیادہ ہے۔ درندگی کا نشانہ بننے والے یہ سب بچے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، ہمارا جرم کیا صرف یہ تھا کہ ہم اس زوال پذیر معاشرے میں پیدا ہوئے؟ سوال یہ ہے کہ ملک میں بچوں کے حقوق سے متعلق قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ چونیا میں ہونے والے واقعے نے ایک بار پھر سے ہماری اجتماعی بے حسی کو نمایاں کیا ہے۔ اس افاقیت کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ جب زینب کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ہم پوچھتے تھے، سوال پوچھتے تھے نون لیگ والوں سے، آج ہم سوال پوچھیں گے تحریک انصاف والوں سے۔ پنجاب کے صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اسلم اقبال صاحب آپ کا۔ اسلم اقبال صاحب، جب زینب کا واقعہ ہوا سب لوگ ایک پیج پر تھے، سب لوگ اکٹھے تھے، ایک ہی مطالبہ تھا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکا جائے۔ آپ نے بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا اس وقت نون لیگ کو اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسے قوانین لائے جائیں کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہو۔ 1 سال ہو گیا ہے آپ لوگوں کو آئے ہوئے، ان واقعات میں بالکل کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن میں صرف جو ہے نا وہ للکارنا آسان ہوتا ہے، الزامات لگانا آسان ہوتا ہے، جب آپ کو ذمہ داری پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے تو نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شازیہ ذیشان صاحبہ آپ کا۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات ہے کہ بڑا المناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، قصور والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ معصوم بچوں کا جو صفاقانہ قتل عام کیا گیا ادھر، اور ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے ہم اس کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، بالکل نہیں لگا سکتے۔ جو تکلیف میں وہ گزر ہیں وہ نہ آپ گزر سکتے ہیں نہ میں محسوس کر سکتی ہوں، بالکل نہیں، نو کوشچن۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس جگہ پر کس بندے کی نیگلیجنس ہوئی ہے، اور ایز اے گورنمنٹ ہم نے ان تمام چیزوں کو جو کہ ہو چکی ہیں ان کو کس تناظر میں لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے۔ مثال کے طور پر جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ایک دم قصور کے اندر یہ واقعہ سامنے آیا، اور اس واقعے کا نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلکہ فیڈرل لیول کے اوپر پرائم منسٹر پنجاب نے بھی فوری طور پر اس کا نوٹس لیا، اور ڈائریکشن جو آئیں اس میں یہ تھا کہ نیا بتائیں آپ لوگوں نے نیا کیا کیا ہے؟ تو لے لیا آپ لوگوں نے، پولیس والے ہٹا دیے، واپس آ جائیں گے اپنی نوکریوں پہ۔ یہ اقدامات کیا ہیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، ہمیں کچھ نیا چاہیے۔ دیکھیں، نیا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل اعلان بھی کیا ہے، اور ہماری بھی کنسنٹ ہے ساری کیبنٹ کی، کہ جس آفیسر کی موجودگی میں اس کی تعیناتی کے دوران کسی جگہ پر بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا تو اسے پنجاب کے اندر کوئی پوسٹنگ دوبارہ نہیں دی جائے گی، کم از کم اپنے ٹنیور کے اندر ہم نہیں دیں گے۔ یہ تو ایک بات طے ہو گئی۔ اب شازیہ دیکھیں، ایک معاشرے کے اندر کتنی گراوٹ ہے اس چیز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب پولیس کی طرف سے جو پیرامیٹرز ہونے چاہیے تھے، جہاں پر ان کی کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کی ان کو سزا صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ان کو ان کی پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا، بلکہ جو ایک انکوائری کا عمل ہے وہ بھی پروسیس میں ہوگا اور اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں جو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کہ ہمیں کچھ اس طرح کے شواہد ملے ہیں کہ آنے والے 3 4 5 روز کے اندر انشاءاللہ جو ہیں ہم اس ملزم تک یا ملزمان تک جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک ہنٹ ملا ہے
جو جس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ وایا ڈی این اے کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس پہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیزوں کو دیکھا جائے گا. دیکھیں انڈیویجول کا واقعہ اپنا واقعہ اس لیے سمجھتے ہیں، کل کو قصور کے بچوں کے ساتھ ہوا، کل کو کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بردان میں واقعات ہوئے، اسلام آباد میں ہوئے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو اپنا واقعہ نہ سمجھیں. بھئی ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی خوف آتا ہے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے واقعے کو ہم اپنا واقعہ نہ سمجھیں کسی ایک انڈیویجول کے واقعے کو لے کر؟ میں نہیں، آپ میرے پوائنٹ کو نہیں سمجھ سکی. میں دوبارہ اسے ریٹریٹ کر دیتا ہوں. میں نے یہ عرض کی ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی شہر کے اندر کوئی گندا آدمی رہتا ہے یا وہاں پر چند گندے لوگ رہتے ہیں، تو یہ تاثر نہیں ہے کہ اس شہر کا پورا فیس جو ہے وہ باقی بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. وہ معاشرے کے اندر اگر چند گندے لوگ کہیں پر آئے تو ان کی سرکوبی کرنی ہے، ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دینی ہے، اور ایسی سزا دینی ہے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے. ابھی چند ایک آدھ سال پہلے پیچھے کی طرف جائیں تو زینب کے ساتھ واقعہ ہوا. تو زینب کے ملزم کو جب سر عام پھانسی دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ سر عام دی جائے. پھانسی بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود ابھی عبرت کا نشان وہ ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن کے اندر ابھی بھی خباثت ہے وہ نہیں بنا. تو پھر آپ لوگ یہ سوچیں نا کہ ایسا آپ لوگوں نے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں، جو وہ پچھلی حکومت کر چکی نئی رزلٹ نکلے نا، پھر آپ کچھ آپ لوگ کریں نا، کچھ ایسا کریں، کچھ تبدیلی لے کر آئیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. آپ اوکے، اچھا ایک کام کر لیتے ہیں نا، آپ تھوڑے سے مجھے وہ پوائنٹس بتا دیں تاکہ آپ کے ساتھ میں 1 2 3 کر لیتا ہوں کہ پوائنٹس ہوں. آپ بتائیے، میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں. دیکھیں پولیس میں اصلاحات میں نے نہیں کرنی ہے، میں تو آپ کو دے رہا ہوں. پولیس میں اصلاحات میں نے نہیں کرنی ہے. اوکے فائن، آگے چلیں. اس قوم کو ایجوکیٹ صرف میں نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایجوکیشن کا نہ ہونا بھی ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میاں صاحب یہ کام میں نے نہیں کرنے ہیں. تو کیا جن معاشروں کے اندر دیکھیں، میں کسی کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کیا جن معاشروں کے اندر 100% ایجوکیشن ہوتی ہے، کیا وہاں پر اس طرح کا گند نہیں ہو جاتا؟ کیا اس طرح کا واقعہ نہیں ہو جاتا؟ جو جن کے بچے گئے ہیں، میں سنیے شازیہ مجھے موقع دیجئے. جی شازیہ مجھے موقع دیجئے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کو پوری طرح احساس ہے کہ یہ ایک بڑا المناک واقعہ ہے. ان پیرنٹس کے دکھ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کیونکہ وہ پیرنٹس کا اتنا بڑا دکھ ہے، ہم گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں. آپ بھی کسی فوتکی پر جاتے ہیں یا کسی پیارے کی تو 2 4 5 دن آپ کے ذہن میں نکل جاتا ہے بات. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو فرمایا پولیس ریفارم، یس، پرائم منسٹر پاکستان نے بھی تھوڑے دن اس کے اوپر میٹنگ کی. جو ہم ریفارمز پولیس کے اندر کرنا جا رہے تھے وہ ہم یہاں سے لے کر گئے وزیر اعلیٰ پنجاب، پرائم منسٹر کے سامنے رکھی. اس کے بعد وہ سمری نیچے کی طرف موو کی ہے. جو ایک بات، دوسری وہاں پر جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا جو قصور میں نہیں تھا. پھر ڈالفن فورس کے حوالے سے وہاں پر ان کی تعیناتی کی گئی ہے. سیف سٹی کے حوالے سے 200 کیمرے اور قصور کے اندر بھی لگائے گئے. امید کر رہے ہیں آپ اقدامات کر رہے ہیں ان کا کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے گا. بہت شکریہ. میاں اسلم اقبال ہمارے ساتھ تھے، پنجاب کے صوبائی وزیر اطلاعات. بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا آپ نے ہمیں. ناظرین، ہمارا آج کا ایڈیٹوریل وہ یہ کہ ملک کے مختلف شہروں میں ڈینگی وائرس نے اپنا ایک جال پھیلا دیا ہے. کراچی، اسلام آباد، پشاور، لاہور، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ڈینگی کی جو وبا ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. ملک بھر میں رپورٹ ڈینگی کی وبا سے جو متاثرہ افراد کی تعداد ہے یہ 4000 سے تجاوز کر چکی ہے. زیادہ متاثرہ شہروں میں کراچی، راولپنڈی، KPK کے علاقے شامل ہیں، جبکہ ڈینگی کنٹرول پروگرام نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر نومبر تک سردی نہ بڑھی تو پنجاب میں ڈینگی کا جو حملہ ہے یہ بڑھ جائے گا، شدت اختیار کر جائے گا. ڈینگی کنٹرول پروگرام کے انچارج جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے بعد لاہور میں بھی ڈینگی اب تیزی سے پھیل رہا ہے. اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ وبا کی شکل اختیار کر لے گا جس سے زیادہ نقصان ہوگا. جبکہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہتی ہیں کہ متعلقہ اداروں نے ڈینگی سرویلنس میں کوتاہی برتی ہے. ڈینگی وائرس سے ابھی تک 6 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ خبریں یہ ہیں کہ اینٹی ڈینگی مہم کے لیے استعمال ہونے والی دوا ڈیلٹا میتھرین بے اثر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی کا
मरीजों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को डेंगू को आउट ऑफ कंट्रोल करने से पहले ही कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये वबा जो है 2011 से बड़ी तबाही लेकर आएगी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पंजाब में डेंगू की वबा फैली थी, लेकिन अब डेंगू ने पूरे मुल्क को इस लपेट में ले लिया है। ये था हमारा नाज़रीन आज का प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।